हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें फिर से ये फर्ज बख्शा कि हम उसके घर में आकर उसकी हम्दो सना कर सकें, उसके नाम की ताज़ीम कर सकें, और इस दिन में हम एक मुकद्दस मजमे की सूरत में उसकी हम्दो सना कर सकें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और उसके कलाम को सुन सकें। आमीन। हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पुराने अहदनामे में से खुरूज की किताब और उसका 31वां बाब और उसकी 12वीं आयत से 17वीं आयत तक कलामे मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। खुरूज 31वां बाब और उसकी 12वीं आयत से 17वीं आयत तक मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सब्बतों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूं। बस तुम सब्बत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे वो जरूर मार डाला जाए। जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन आराम का सब्बत है, जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। जो कोई सब्बत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। बस बनी इस्राएल सब्बत को माने और पुश्त दर पुश्त उसे दायमी आहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि आज खुदा ने अपने लोगों को इस बात के लिए कायल किया कि वो उसके घर में आकर उसकी ताज़ीम कर सकें। हालेलुया। और इससे बढ़कर आज खुदा जो कलाम करने वाला है, मेरा ख्याल है कि कलीसिया में से तकरीबन हर घर में से कोई ना कोई शख्स यहाँ पर मौजूद है, और अगर कोई यहाँ पर मौजूद नहीं तो इस कलाम को अपने साथ लेकर जरूर जाइएगा और ये कलाम दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। आमीन। अभी जो हमने हवाला सुना है, इससे पहले हमें इसका जिक्र मिलता है, इस हुक्म का जिक्र मिलता है कहां पर, जब खुदा ने अपने बंदा मूसा को 10 अहकाम दिए, और वहां पर जो एक हुक्म है कि उस सब्बत के दिन को पाक मानना। कौन सा हुक्म है जी? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन सा हुक्म है? कौन सा? कौन सा है? तीसरा। तीसरा कैसे? याद करें कौन सा हुक्म है? क्या चौथा नहीं है? ये चौथा हुक्म है जिसमें कहा गया कि तू सब्बत का दिन क्या करना? पाक मानना। तो सब्बत का दिन पाक मानना। और यहां पर भी खुदावंद खुरूज
کہ سبت کا دن پاک ماننا ہے. اور میرے عزیزو سبت کا کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے شبات. کیا ہے؟ شبات، جس کا مطلب ہے دستبردار ہونا، چھوڑنا، ختم کرنا، آرام کرنا. اور یہ یہودیوں کا ہفتہ وار آرام اور خداوند کی پرستش کا دن تھا. یہودی لوگ کیا کرتے؟ وہ 6 دن کام کرتے اور اس کے بعد 7ویں دن وہ صرف آرام کرتے اور خدا کی عبادت کرتے. کیونکہ ان کا سبت جو ہے وہ جمعے کی شام 6 بجے ہی شروع ہو جایا کرتا تھا اور اگلی جو ہفتے کی شام تھی تب تک یہ سبت چلتا تھا. اس لیے وہ کیا کرتے؟ جمعے کو اپنا سارا کام جو ہے وہ کر کے وہ اس کے بعد آرام کیا کرتے اور ہفتے کو جب صبح اٹھتے تو وہ خداوند کے حضور میں جا کر، سینیگوگز میں جا کر، عبادت خانوں میں جا کر، ہیکل میں جا کر خداوند کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے. اور وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ عبادت شروع ہونے ہے 9 بجے تو 8:45 بجے کپڑے استری کرنے شروع کرتے. نہیں، ویسے نہیں کہ عبادت جو ہے وہ ہفتے کی صبح شروع ہونے والی ہے تو ہم صبح اٹھ کے ہی سارے کام کر لیں گے. میرے عزیزو اگر ہم دیکھیں تو یہودی لوگ اس دن اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر خداوند کی حمد و ثنا کرتے اور کوئی خادمانہ کام نہ کرتے بلکہ وہ خدا کی عبادت کرتے اور آرام کیا کرتے. آمین. آرام یا سبت کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ میرے عزیزو اس کا آغاز جو ہے وہ ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے کہ خدا نے جہاں پر 6 دن میں زمین اور آسمان اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تخلیق کیا اور 7ویں دن میں خدا نے کچھ بھی نہ کیا. یعنی خدا کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا نے ہمیں ایک ایگزامپل دی، خدا نے ہمیں ایک نمونہ دیا، خدا نے ہمیں ایک پیٹرن دیا کہ کس طور سے تم لوگوں نے کام کرنا ہے. اگر میں 6 دن کام کرتا ہوں اور 7ویں دن نہیں کرتا تو تمہارے لیے بھی یہ لازم ہے کہ تم 6 دن کام کرو اور 7ویں دن آرام کرو. لیکن میرے عزیزو پیدائش کی کتاب میں کسی خاص دن کو سبت کا دن نہیں کہا گیا، کیونکہ سبت جو ہے یہ ہفتے کا دن ہے. یہودی کیلنڈر کے مطابق جو ہے وہ سبت کا دن جو ہے وہ یوم الجمعہ کے بعد ہے. یوم الشبات، یوم الجمعہ کے بعد جو ہے وہ سبت کا دن آتا اور یہودی لوگ اس میں کیا کرتے؟ خدا کی عبادت کیا کرتے. طوفان نوح کے سلسلے میں 7 دن کا متعدد مرتبہ ذکر ہوا ہے اور اس کا ذکر ہمیں 7ویں باب اور اس کی 4 اور 10 آیت میں ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے 10ویں باب میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ یعقوب کے حران میں شادی کے سلسلے میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. 7 دنوں کا ذکر ملتا ہے کہ 7 دنوں کا ایک ہفتہ ہوا کرتا تھا اور اس زمانے کے لوگ بھی 7 دن کے ہفتے سے واقف تھے. اور خروج 16ویں باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اس میں ہمیں سبت کا یا اس سے پہلے بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا، لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوہ سینا تک پہنچنے سے پہلے جب خدا نے اپنی قوم کو من کھلایا، خدا نے اپنی قوم کو آسمانی کھانا کھلایا، فرشتوں کا کھانا کھلایا، تو خدا نے کہا 6 دن تک تم من بٹورنا مگر 6 دن مقدار میں دگنا ہو. یعنی اتوار کو، سوموار کو، منگل، بدھ اور جمعرات کو وہ جتنا من انہوں نے بٹورنا ہوتا تھا اتنا ہی بٹورتے تھے. لیکن خدا نے کہا کہ سبت شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے جو دن ہے جمعے کا دن، اس دن تم 2 دنوں کا من بٹورنا کرنا. کتنے دنوں کا؟ 2 دنوں کا، تاکہ تمہیں ہفتے کے دن من بٹورنا نہ پڑے، کیونکہ وہ دن جو ہے وہ آرام کا دن ہے اور میری عبادت کا دن ہے. اور میرے عزیزو
मेरे अजीजों, खुदावंद ने फरमाया कि उस दिन ना तो कोई इंसान काम करे, कोई इंसान काम ना करे, ना कोई हैवान और ना कोई मुसाफिर और ना कोई परदेसी, और सबके लिए यह हुक्म है कि इस दिन को पाक माने। इसकी वजह यह थी कि खुदा ने खुद ऐसा किया और इस दिन को बरकत दी और पाक ठहराया। चूंकि ये दिन खुदा की तरफ से मुकर्रर था कि इस दिन में आराम करना है, इस दिन में इबादत करनी है, इसलिए ये हुक्म जो है ये लावियों के लिए भी था। लावी इस दिन में भी क्या करते थे? वो भी आराम करते थे, वो भी इबादत करते थे, खुदा की प्रस्तुति करते थे। कहें नबी, बादशाह और बाकी सारे यहूदी भी इसे लाज़िम मनाते थे। अगर कोई इसे नहीं मानता था तो उसे मार दिया जाता था, उसे कत्ल कर दिया जाता था, क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा। और ये बहुत सख्त हुक्म था। और मेरे अजीजों, सबत के दिन को किस तौर से मनाया जाता था? किस तौर से मनाया जाता था? इससे पहले कि सबत के दिन का आगाज हो, यहूदी लोग इस दिन को मनाने के लिए तैयारी किया करते थे। वो इस दिन को मनाने के लिए बड़े जोशो खरोश में होते थे। वो इस दिन के लिए अपने घरों को साफ सुथरा करते थे। इतवार से पहले, हफ्ते से पहले, क्योंकि उनके लिए सबत का दिन हफ्ते का दिन था, वो उससे पहले अपने घरों को साफ कर दिया करते थे, आरास्ता करते, कपड़े धो लेते और उसे इस्त्री कर लिया करते थे, ताकि हमने जाकर खुदावंद की हम करनी है। वो एक दिन पहले ही खाने बना लिया करते थे। सबत के दिन खाना नहीं बनाते थे, आग भी नहीं जलाया करते थे और अपने तमाम तर कामों से एक दिन पहले ही फारिग हो जाया करते थे। और फिर जब सबत का दिन शुरू हो जाता तो वो क्या करते? वो आराम करते। और इसके साथ साथ जब खुदा की हमदो सना की बारी आती तो वो खुदा उनकी हमदो सना किया करते थे। लेकिन अगर कोई खुदा के इस हुक्म की अदुली करता तो उसे मार दिया जाता था। इसका जिक्र हमें गिनती 15वां बाब और उसकी 32वीं आयत से 36वीं आयत में मिलता है। बनी इस्राएल बियाबानी में जब जिंदगी गुजार रहे थे तो एक दफा एक शख्स जो है वो लकड़ियां चुन रहा था। क्या कर रहा था? लकड़ियां चुन रहा था। और किस दिन चुन रहा था? सबत के दिन। सबत के दिन में वो लकड़ियां चुन रहा होता है। और जब दूसरे लोग उसे देखते हैं तो उसको पकड़कर वो मूसा और हारून के पास लेकर आते हैं और वहां पर उन्हें बताते हैं कि ये शख्स जो है वो आज जो सबत का दिन है, जिसमें खुदा ने आराम के लिए कहा, जिसमें खुदा ने कहा कि तुमने मेरी ताज़ीम करनी है, आज ये शख्स जो है वो लकड़ियां चुन रहा है। और मेरे अजीजों, मूसा और हारून ने खुदावन से मशवरत की और खुदावन ने कहा कोई लिहाज नहीं, इस शख्स को मार दिया जाए, इस शख्स को मार दिया जाए, क्योंकि इसने सबत के दिन की जो है वो हुक्म अधूरी की है, मेरी हुक्म अधूरी की है, इसलिए इसे जान से मार डाला जाए। और मेरे अजीजों, खुदावन ने मूसा से जब ये कहा कि ये शख्स जरूर जान से मार डाला जाए तो उस शख्स को जो है वो लश्करगाह के बाहर ले जाते हैं और उस शख्स को इतना संसार करते हैं कि वो शख्स मर जाता है, क्योंकि उसने क्या किया? सबत के दिन की हुक्म अधूरी की, उस हुक्म को तोड़ा। और खुदा ने पहले ही कह दिया था कि वो मेरी कौम में ना रहे, वो मेरे लोगों में ना रहे, वो इस जमीन पर ना रहे जो इस दिन के हुक्म को तोड़े। अगर हम देखें तो अज़रिया से लेकर मसीह दौर तक फकीहों ने शरीयत की बहुत भारी तशरीह की और उसने जो सबत के दिन के बारे में कौन कौन से काम नहीं किए जा सकते थे, तकरीबन 39 काम जो है वो उन्होंने तालमुद में इसका जिक्र किया हुआ है। जैसे उस दिन हल चलाना मना था, हल चलाना, किसान अपने खेत में हल नहीं चला सकता था, बीज बोना मना था, फसल
کاٹنا منع تھا کہ سبت کے دن فصل بھی نہیں کاٹنی، پولے باندھنا منع تھا، گہنا منع تھا، ہوا میں اڑانا جو ہے وہ بھی منع تھا، صاف کرنا، اس بیج کو صاف کرنا، اس فصل کو صاف کرنا یہ بھی منع تھا، اور اس کو پیسنا بھی منع تھا، اس کو چھاننا اور یا اس کو گوندنا جو ہے وہ بھی منع تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پکانا بھی منع تھا۔ یعنی اس کے ہل چلانے سے لے کر اس کے پکانے تک تمام تر جتنے مراحل آتے ہیں وہ سارے کے سارے منع کر دیے گئے کہ اس دن کوئی ایسا کام نہ کیا جائے، کیونکہ یہ میرے سبت کا دن ہے، یہ آرام کا دن ہے، یہ دن ایسا ہے کہ جس میں خدا کی پرستش کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو اون ہے وہ کترنا وہ بھی منع تھا، اور پھر اسے دھونا یہ بھی منع تھا، اسے کوٹنا بھی منع تھا، اور اسے رگنا اور اسے کاٹنا بھی منع تھا، اسے بٹھنا بھی منع تھا۔ یعنی یہ سارے کام تھے جو کہ منع کیے گئے کہ ان کاموں کو سبت کے دن نہیں کرنا، باقی 6 دن میں کرنا ہے تو کرتے جاؤ، کوئی منع نہیں۔ پھر 2 ڈوریاں بنانا یہ بھی منع تھا، 2 دھاگے بنانا یہ بھی منع تھا، 2 دھاگوں کو الگ کرنا یہ بھی منع تھا، پھر گانٹھ لگانا، گرا لگانا یہ بھی منع تھا، یا گرا کھولنا یہاں تک منع تھا۔ پھر اس کے بعد 2 ٹانکے لگانے یہ بھی منع تھے، 2 ٹانکوں کو جو ہے وہ توڑنا یہ بھی منع تھا، ہرن کو پکڑنا منع تھا، اسے ذبح کرنا بھی منع تھا، اور اس کی کھال کو اتارنا بھی منع تھا، اسے نمک لگانا، اس کی کھال کو نمک لگانا یہ بھی منع تھا، اور اس کی کھال کو تیار کرنا یہ بھی منع تھا۔ پھر بال کھرچنا اور بالوں کو کاٹنا بھی منع تھا، 2 خط لکھنے یہ بھی منع تھے، 2 خط لکھنے کے لیے جو لکھے ہوئے خط ہیں ان کو مٹانا بھی منع تھا، تعمیر کرنا منع تھا، کسی قسم کی کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، ڈھانا بھی منع تھا، اور اس کے بعد بجھانا بھی منع تھا، آگ جلانا بھی منع تھا، ہتھوڑا چلانا بھی منع تھا، اور اسے ہتھوڑے کے ساتھ کسی چیز کو کوٹنا یہ بھی منع تھا، کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی منع تھا۔ وہ لوگ ان تمام کاموں کو چھوڑ کر کیا کرتے تھے؟ آرام کرتے تھے، 6 دن میں وہ ان تمام کاموں کو کر لیا کرتے تھے، اور 7ویں دن وہ آرام کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے؟ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں پر کیا ٹرینڈ ہے؟ کپڑے دھونے نے اتوار میں دھولا، کپڑے سینے نے اتوار میں سینا نہیں، ماموں کو جانا ہے چلو ٹھیک ہے اتوار میں پڑ جائے، پھپھی کو جانا ہے ہاں جی ٹھیک ہے اتوار میں پڑ جائے، اس دن چھٹی ہوتی ہے، خالہ کو جانا ہے، چاچے کو جانا ہے، اس کے علاوہ میموریل سروس کروانی ہے اتوار میں، سالگرہ کرنی ہے اتوار میں، کوئی اوور ٹائم لگانا ہے، اضافی کرنا ہے، کام کرنا ہے اتوار میں کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنی ہے تو اتوار کو سارے کام کرنے ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں کرنا تو وہ عبادت نہیں کرنا جس کے لیے خدا نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ اس دن تم نے آرام کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں سبت کے دن سونا چاہیے تو ٹھیک ٹھاک سونا چاہیے، کیونکہ خدا نے آرام کے لیے کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نے حمد و ثنا کے لیے بھی کہا، خدا نے مقدس مجمع کے لیے بھی کہا۔ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے تعمیر بھی اتوار والے دن کو کرنا ہوتا ہے، ہم نے کھانا جو ہوتا ہے وہ بھی اتوار کو کرنا ہوتا ہے کام، چلو جی اتوار والے دن شروع کرا گے، لیکن عبادت کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ کسی سے کہیں نا چلے جی چرچ اس دفعہ ضرور آتا، پیسہ پہ اس دفعہ لینا، کپڑے بڑے جیلوں میں لیتے ہو تو نے، پیسہ پہ اس دفعہ لینا، پسینہ اپنے رشتہ دار کو جانا ہے، یا کوئی ہمارے پاس رشتہ دار آ رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کہیں پر مہمان بن کے جاتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس مہمان بن کر آتا ہے تو اتوار کے دن اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں تو ضرور وہاں پر چرچ جائیں، آمین۔
اور اگر کوئی آپ کے پاس رشتہ دار آتا ہے تو اس کو ضرور چرچ میں لے کر آئیں. آمین. اور یہ نہیں کہ صرف یہ ان کے لیے منع تھا یہودیوں کے لیے اتنے سارے کام، پھر ان بڑی بڑی باتوں کی مزید تشریح کی گئی 39 باتوں کی. اس میں سے ایک ہے مثلا گانٹ لگانا، گرا لگانا، گنڈ لانا. اور وہ بھی کون سی گانٹیں لگائی جا سکتی تھی اگر لگانی ہے تو وہ صرف جو آپ ہاتھوں سے باندھ سکتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ جو باندھ سکتے ہیں یا کھول سکتے ہیں اس کی اجازت تھی. جیسے کمر بند ہاتھوں سے باندھا جاتا تھا، ہاتھوں سے کھولا جاتا تھا. اور اگر بعض اوقات ایسی گانٹیں ہوتی ہیں ہمیں اپنے دانتوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے، منہ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ والی گانٹ کھولنے کی اجازت نہیں تھی. بس ہاتھوں سے جو گانٹ آپ کھول سکتے تھے یا باندھ سکتے تھے ان کے لیے اتنی زیادہ سخت جو ہے وہ شریعت کی تشریح کو کر دیا گیا. اور وہ لوگ آتے تھے، وہ لوگ اس وقت سمجھتے تھے کہ ہم پر بوجھ ہے، ہم پر بہت بڑا بوجھ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں ساڑھے تک کوئی بوجھ نہیں ہے، جو مرضی کریے تو آپ اسی جو مرضی کریے، بس ایک کام نہیں کریں، عبادت نہیں کریں، کیونکہ ہمارے کام بہت زیادہ. بھائی صاحب آپ چرچ جو ہے وہ بہت لیٹ ختم کرتے ہیں. کبھی بھی نہیں کہا کہ بھائی صاحب اسی چرچ لیٹ ہونے، کبھی بھی کسی نے معذرت نہیں کی. اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا بھائی صاحب ہم لیٹ چرچ آتے ہیں اور ہم نیکسٹ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو چرچ وقت پہ آئیں گے. اگر پادری صاحب نے کہہ دیا کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں تو کچھ لوگ فیل کر جاتے ہیں اور اگلے اتوار چرچ ہی نہیں ہوتے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تو رات کو بہت ہی زیادہ لیٹ سوتے ہیں، صبح جب اٹھائیں بھی تو وہ نہیں اٹھتے. کیوں؟ کیونکہ اس سبت کے دن کا لحاظ ہی نہیں. کہیں ہم نے جانا ہو، کسی دوسرے شہر میں سفر کرنا ہو تو ہم صبح صبح اٹھ جاتے ہیں. پھر ہم چاہے ہمیں 2 گھنٹے کے لیے سونا پڑے، ہم صرف 2 گھنٹے سوتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں سوتے. اور میرے عزیزو، خدا نے کہا کہ سبت کے دن کو جو لوگ مانیں گے، یسایہ 58واں باب اور اس کی 4ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے تب تو خداوند میں مسرور ہوگا. جب تو اس کے گھر میں آئے گا نا تو تب تو اس میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی بلندیوں کا جائیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا مجھے بہت سرفراز کریں؟ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ سبت کے دن کا احترام کرنا شروع کر دو. سبت کے دن سارے کاموں کو چھوڑ کر آرام کرو اور خداوند کے گھر میں آ کر اس کی عبادت کرو. تو میں تمہیں کہاں پر لے جاؤں گا؟ دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا. کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے. یسایہ 58واں باب اور اس کی 4ویں آیت دیکھ لیں. خداوند اپنے کلام میں کہتا ہے اگر تم میری ان باتوں کو جام فشانی کے ساتھ مانو تو میں تم پر وہ ساری برکتیں نازل کروں گا جو اس زمین پر نازل ہو سکتی ہیں. اور اس کا ذکر ہمیں استثناء اور اس کے 28ویں باب میں ملتا ہے. خدا کی طرف سے برکات اور خدا کی طرف سے جو لعنتیں ہیں اس کا ذکر ہمیں استثناء 28ویں باب میں ملتا ہے. اور خدا کہتا ہے اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی باتوں کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا. آمین. دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا. اور میرے عزیزو، کلام میں یہ لکھا ہے کہ سرفرازی نہ تو مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ شمال سے ہے، نہ جنوب سے ہے، بلکہ خداوند ہمارے خدا کی طرف سے سرفرازی ہے. اور کب سرفرازی ہے؟ جب اس کے حکموں پر عمل کیا جائے. ہم کہتے ہیں ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتے لیکن ہم سرفرازی چاہتے ہیں.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا سے سرفرازی مانگنی ہے تو خدا کے مطابق چلنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ اپنے آفیسرز کی بڑی جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہیں، ان کو وقت بھی دیتے ہیں، چاپلوسی بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آفیسرز ہیں نا وہ کیا کریں، ہمیں اچھا عہدہ دے دیں۔ نیپوٹزم، اقربا پروری، جسے رشتہ داری نبھانے والی بات ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اپنے آفیسر یا جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چاپلوسی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی خوشامد کرتے ہیں تاکہ مجھے اس سے فائدہ ہو سکے۔ لیکن خداوند جو کہ آسمان اور زمین اور سمندر اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم اس کی کتنی تعریف کرتے ہیں، ہم ایمان پر کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں، بس اسی کی تعریف کریں اور اسی کے حکم کے مطابق چلیں۔ اگر نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ اس کی ہر جائز ناجائز بات کو ہم سنتے ہیں تو میرے عزیزو، خداوند ہمارا خدا کو ہر ایک جائز بات کہتا ہے۔ آمین۔ اور خدا نے اپنے کلام میں اس کی برکات کو رقم کیا ہے۔ خداوند نے کہا کہ تو شہر میں مبارک ہوگا اور کھیت میں مبارک ہوگا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم شہر میں بھی مبارک ہوں، ہم کھیت میں مبارک ہو۔ خداوند کہتا ہے تیری اولاد، تیری زمین کی پیداوار، تیرے چوپایوں یعنی گائے بھینس کی بڑھتی، تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ کون نہیں چاہتا ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارا مال و متاع خداوند کے حضور میں مبارک ٹھہرے؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ خدا کہتا ہے تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹوتی مبارک ہوں گے، تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت مبارک ہوگا۔ آمین۔ تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا، باہر جاتے وقت مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو تیرے روبرو شکست دے گا، وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے لیکن 7 راستوں سے وہ بھاگیں گے، کیونکہ تو میرے جب حکموں کو مانے گا تو میں تیرے دشمنوں پر کو جو ہے وہ تجھ پر ان کی فتح نہیں ہونے دوں گا، وہ شکست کھائیں گے۔ ایک ہی راستے سے آئیں گے اور 7 راستوں سے بھاگیں گے، لیکن کب؟ جب تو میرے حکموں کو مانے گا۔ اور اس کا حکم ہے کہ سبت کے دن کی تعظیم کرنی ہے۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں خداوند ہمارے کاروبار کو برکت دے، جس کے لیے دن رات ہم تلو کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہمیشہ ہمارا دل لگا رہتا ہے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ جہاں پر تیرا مال ہے تیرا دل وہاں پر ہی لگا رہتا ہے، دن رات اسی طرف دھیان رہتا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ اگر تو میرے حکموں کو مانے گا تو خداوند تیرے انبار خانوں اور سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے گا کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ اور خداوند تجھے ملک میں برکت دے گا، اس ملک میں جس ملک میں میں تجھے لے کر جاتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، نہ صرف خدا نے انہیں اس ملک میں برکت دی، آج ہم دیکھ لیتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پر خدا کے خادمین ہیں، خدا کے لوگ ہیں، وہ خدا کے حکموں کو مانتے ہیں تو خدا جگہ اور وقت کی قید سے جو ہے وہ مبرہ ہے۔ خدا ان لوگوں کو اسی ملک میں، اسی جگہ، اسی شہر، اسی گھر میں برکت دیتا ہے، وہ چاہے دنیا میں جس جگہ مرضی ہو۔ خدا کی جو ہے وہ برکت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اور خدا کہتا ہے تم ایک قوم کے طور پر رہے گا، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈرے گی۔ بعض لوگ سائیں لوگ کا نام رہنا کرنا کہتے ہیں میں پیچھے ڈالی تو بد دعا دے دیں اور وہ ہم پر بد دعا آ جائے گی۔ ہمارے یہاں پر یہی کانسیپٹ بنا ہوا، لیکن میرے عزیزو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ تو ایک قوم کے طور پر قائم رہے گا، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو
پہلے یہ ضرور سوچے گا کہ اس کے ساتھ کوئی بدلو نہیں، اس کے ساتھ کوئی بدلوؤں کا لشکر نہیں. اگر اس کے ساتھ ہے تو کون ہے؟ لشکروں کا خداوند ہے. اگر ہم ان کے خلاف دیں گے تو ہم ایک راستے سے تو جائیں گے لیکن سات راستوں سے بھاگ کر واپس آئیں گے. لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ وہ جو خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں. آمین. اور میرے عزیزو پھر لکھا ہے تیرے ملک میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپائے کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا، بڑھائے گا. خداوند تجھے بڑھائے گا جب کیا کرے گا؟ میرے حکموں کو مانے گا. خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کیا کرے گا؟ کھول دے گا. کھول دے گا خداوند اپنے آسمان کو تیرے لیے کہ تیرے ملک میں وقت پر نیند برسائے اور تیرے سب ہاتھ کے کاموں کو برکت دے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی وہاں پر زمین کا کیا حال ہوتا ہے، وہاں پر فصلوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کی صحت کا کیا حال ہوتا ہے. بہت دفعہ جب سردی آتی ہے اور بارش نہیں ہوتی تو لوگوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. اکثر لوگوں کو فلو کی پرابلم ہو جاتی ہے، تھروٹ پرابلم ہو جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی بس دعا کرو جی بارش ہو جائے، ایک بارش ہو جائے تاکہ کیا ہو کہ بیماریاں جاتی رہیں. خدا کہتا ہے میں وقت پر، بے وقت نہیں، وقت پر تیرے ملک میں بھی نیند برساؤں گا. اور ہمارے لوگ اکثر قرضوں کے نیچے دبے رہتے ہیں، قرضے جانے نہیں چھاڑتے. ایک قرضہ لاتا ہے دوسرا قرضہ شروع ہو جاتا ہے، دوسرا لاتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے. قرضوں پر قرضے، قرضوں پر قرضے، قرضوں پر. اور وہ لوگ ہمیشہ خدا سے یہ گلہ کرتے رہتے ہیں، خدا اتوار نے دن میں کام کری ہے پھر بھی قرضے نہیں لاتے، دن رات کام کری ہے پھر نہیں قرضے لاتے. اور خداوند کا کتاب بیان کرتا ہے کہ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا، تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا. بہت ساری قوموں کو قرض دے گا. ہم نے بہت سارے لوگوں سے قرض لیا ہوتا ہے لیکن کسی کو قرض دینے کے لائق نہیں ہوتے. بہت ساری قوموں کو تو قرض دے گا، تو خود نہیں لے گا کیونکہ میری برکت تیرے ساتھ ہوگی. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. محبوب بننا ہے، احکام اس کے ماننے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو قرضے دینے والے بنے گا. اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا. دم پیچھے پیچھے چلتی ہے، صرف آگے چل رہا ہے. دم کبھی بھی آگے نہیں چلی، تم جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے. اور خداوند کہتا ہے تو سربراہ ہوگا، تو لیڈر ہوگا، تیرے اندر جو ہے وہ رہنمائی والی میں کوالٹیز ڈالوں گا. خداوند کہتا ہے تو راہ پر ہوگا، تو دوسروں کو نصیحت کرنے والا ہوگا، تو دوسروں کو سمجھانے والا ہوگا، تو حکمت سے، تو خرد سے، دانشوری سے مامور ہوگا. اور تو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرایا جائے گا. اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا. تو پست نہیں ہوگا کیونکہ تو میرے حکموں کو مانتا ہے. میرے عزیزو اس حوالے کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں اس کے شروع میں 28ویں باب استثناء، شروع میں بھی ہمیں شرط اور آخر میں بھی ہمیں شرط ملتی ہے. اس حوالے کے شروع اور آخر میں ہمیں شرط ملتی ہے کہ خداوند اپنے خدا کے حکموں کو ماننا ہے. اب سنیں تالمود میں جو یہودیوں کی بائبل کے بعد جو ہے وہ بڑی معتبر کتاب ہے، تالمود میں یوشوا کے بیٹے ربی اسماعیل سے کسی نے پوچھا کہ اسرائیل کی زمین کے لوگ اتنے دولت مند کیسے بن گئے؟ یہ تو دوسرے ملک سے آئے جہاں پر وہ مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن وہ جب اپنے ملک میں آئے ہیں، اس ملک میں آئے ہیں تو وہ دولت مند کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ وہ مقررہ موسم میں اپنی دے یقیناں جو ہیں وہ خدا کو دیتے ہیں، اس لیے خدا
نے انہیں امیر بنایا. وہ کیا کرتے ہیں؟ مقررہ موسموں پر، مقررہ اوقات پر وہ اپنی دائیکیاں دیتے ہیں. اچھا، اس شخص نے کہا اچھا کہ دائیکیاں تو لاویوں کو دی جاتی تھی اور تب دی جاتی تھی جب ہیکل موجود تھی، لیکن جب ہیکل نہ رہی اور اس میں خدمت گزار بھی نہ رہے تو لوگ تو دائیکیاں دیتے نہیں تھے، کیونکہ ہیکل موجود نہیں تھی اور اس میں خدمت گزار بھی لوگ نہیں رہتے تھے. اور جب تم بابل کی اسیری میں چلے گئے وہاں پر بھی کوئی ہیکل نہیں تھی اور وہاں پر بھی لاوی نہیں تھے. تو ربی نے جواب دیا، اس نے کہا کہ وہاں پر انہوں نے جو لوگ مقدس شریعت کی تفسیر کر سکتے تھے انہوں نے وہاں پر خدا کے کلام کی تفسیر کو کرنا شروع کر دیا، اس لیے دولت مند. اور اس نے کہا کہ اچھا یہ تو بابل کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ جو یہودی ہیں دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، جو کہ نہ ہی باقاعدہ طور پر آ کر دائیکی دیتے ہیں اور نہ ہی وہ کلام مقدس کی شریعت کی تشریح کو کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی دولت مند ہیں. ربی نے جواب دیا وہ اس لیے دولت مند ہیں کہ وہ سبت کے دن کو مانتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس میں آ کر خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جہاں پر بھی وہ ہوتے ہیں وہاں پر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. اس لیے خدا نے ان کو دولت مند بنا دیا ہے، کیونکہ خدا نے یہ فرمایا ہے کہ میرے سبت کے دن جو ہے وہ تم نے آرام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ تم نے خدا کی پرستش کرنی ہے، خدا کی پرستش کرنی ہے. لیکن میرے سے جو ہم دیکھیں، ہم یہ ساری برکتیں لینا چاہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہیں برکتیں دسیاں نہیں یعنی کرنی چاہیے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں یہ برکتیں لیں؟ جو ابھی ذکر ہوا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا، 3-4 لوگ چاہتے ہیں. جو استثناء 28ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ تم مبارک ہوگا اندر آتے وقت تمہارے صحیح ہاتھ کھڑا کریں، صحیح ہاتھ کھڑا کریں. شاباش 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 شاباش. باجی دوسری میں آنا ابھی آسمان دوسری میں برکت میں آنا، ہاتھ کھڑا کریں، سب لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ برکتیں لینا چاہتے ہیں. لینا چاہتے ہیں برکتیں لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ خدا کے گھر میں آنا پڑے گا. جتنے مرضی کام ہوں سارے درمیان چلے دنے ہمارے مسلم بھائی ہیں جمعے کو دکانیں بند کرتے نہیں جیسے جمعہ پڑھنا چاہیے، جمعے کو بعد آئے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دکانیں کب کھلیں گی؟ جمعے کے بعد. وہ اپنے اس دن کو بڑی تعظیم دیتے ہیں، اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. اسی سارے کام دعا کر رہے ہیں سارے دن، اور پھر ہم اتنے ریلیکس ہوتے ہیں. بچیاں مجھے کہہ رہے ہیں، بچیاں نے کہتا ہے میں نے نہیں جانا، آپ مجھے سونے دیں. اچھا چلو ٹھیک ہے نہ. بچوں پر ہماری سختی نہیں ہے، بڑوں پر ہماری سختی نہیں ہے. ہم چاہتے ہی نہیں کہ وہ خدا کے گھر میں آئیں، ہم اسے اہم کام نہیں سمجھتے. اور میرے عزیزو کل کو خدا نے آپ کی بات پوچھ کرنی ہے، پوچھنا ہے کہ تم اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ تم اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم کیوں نہیں دے سکتے؟ اس بات کی بات پوچھ آپ سے ہوگی، اور خدا کے احکام کو اور اس حکم کو نہ ماننے کے کیا نقصانات ہیں. استثناء 28واں باب 14ویں آیت کے بعد ہی 15ویں آیت سے اس کی 68ویں آیت تک جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ اگر تو میرے حکموں کو نہیں نہ مانے گا تو تجھ پر لعنت نازل ہوگی. کیا ہوگی؟ برکت میرے لوگوں کو نہیں، کیونکہ تو میرے پاس نہیں آتا، تو میری بات نہیں مانتا، تجھ پر لعنت نازل ہوگی. شہر اور کھیت میں تو لعنتی ہوگا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی لعنتی، تیری اولاد لعنتی، تیری پیداوار لعنتی، تیرے گائے بیل بھیڑ بکریاں بچے تک لعنتی ہوں گے. تو اندر آتے وقت لعنتی ٹھہرے گا، باہر جاتے وقت لعنتی ٹھہرے گا. ہر طرح کی وبا تجھ سے لپٹ جائے گی. تو جو میرے حکموں کو نہیں مانتا تجھے وبا لپٹ جائے گی. تو ہو سکتا ہے نامی مسیحی ہو لیکن تجھ سے آ کر وبا لپٹ جائے گی، کیونکہ تو نامی مسیحی ہے. تو صرف کہتا ہے کہ عبادت ہی کرنی ہے، نہ خدا کا نام ہی لینا ہے، نہ ادھکار بھی لے لے. بھائی لینا ہے تو پھر صحیح طور سے
خدا کا نام لے کر دکھا. خدا تیری زندگی میں وہ برکتیں جاری کرے گا. اور لکھا ہے اور وبائیں صرف لپٹے گی نہیں, یہاں تک تجھے کر دیں گی کہ تجھے مار ڈالیں گی. ابھی وبائیں آئی ہیں, خدا نے اپنے گھر سے ہی اس کی عدالت کا آغاز کیا ہے. وبا لپٹ گئی اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک جان نہیں گئی. تپے درد, بخار, سوزش, شدید حرارت, تلوار, باد سموم, گروئی سے خدا تجھے مار ڈالے گا. تجھے مار ڈالے گا تو جو میرے حکموں کو نہیں مانے گا. خداوند می کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا. بارش نہیں ہوئی, کتنے مٹی کے جگہ ہوئی. بارش ہوتی رہے, مٹی بیٹھتی رہتی ہے. بارش جہاں پر نہیں ہوتی وہاں پر بہت گرد ہوتی ہے, دھول ہوتی ہے. گزرنے والا شخص بڑی مشکل سے گزرتا ہے. اور میرے عزیزو, قرآن میں لکھا ہے تو اپنے دشمنوں سے شکست کھائے گا اور تیری لاش ہوا کے پرندے اور زمین کے درندے کھائیں گے اگر تو میرے حکموں کو نہیں مانے گا. تو گھر بنائے گا لیکن اس میں رہ نہیں پائے گا. گھر تو بنا لیکن اس میں تو رہ نہیں پائے گا کیونکہ تو میرے حکموں کو نہیں مانتا. انسان ساری زندگی کیا کرتا ہے, روپیہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن میرے عزیزو جتنا زیادہ روپے کے پیچھے بھاگیں گے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, سادھو سندر سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ ایماندار جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ جیسے ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ اور آفتاب صداقت طلوع ہوگا جس کی کرنوں میں شفا ہوگی. آفتاب صداقت طلوع ہوگا جس کی کرنوں میں شفا ہوگی اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے. اور سادھو سندر سنگھ نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا آفتاب صداقت ہے, ہمارا آفتاب صداقت ہے. اگر ہم اس آفتاب صداقت کو دیکھتے ہیں, ہم جو ہیں وہ ہم اس کے لوگ ٹھہرتے ہیں اور ہمارا سایہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے. اگر آفتاب صداقت ہماری طرف ہے, اس کا منہ ہماری طرف ہے, ہمارا منہ اس کی طرف ہے, اور ہمارا جو سایہ ہے وہ کیا ہے, دنیا کی شان و شوکت, دنیا کا مال و متاع, دنیا کی دولت. ہمارا سایہ جو ہے وہ کیا ہے, دنیا کی دولت. اگر ہم آفتاب صداقت کو دیکھ کر اس کی طرف چلتے رہیں گے تو ہمارا سایہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے گا. اس کا مطلب ہے دنیا کی شان و شوکت ہمارا پیچھا کرے گی. لیکن اگر ہم کیا کریں گے, آفتاب صداقت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ آفتاب صداقت کے اپوزٹ چلیں گے تو ہمارا سایہ ہمارے آگے آگے چلے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی شان و شوکت, دنیا کا مال و متاع, دنیا کی دولت جو ہے وہ ہمارے آگے آگے بھاگے گی, ہم اسے پیچھے پیچھے بھاگیں گے. اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے سائے کو پکڑا ہو, نہیں پکڑ سکتے, اس لیے ہم اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو پکڑی جانے والی نہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے جائیں گے تو دنیا کی دولت ہمارے پیچھے پیچھے آتی جائے گی اور ہمیں آسمانی اور زمینی برکات ہم پر نازل ہوتی رہیں گی. ہاللویا, ہم پر یہ برکات نازل ہوتی رہیں گی. لیکن جب ہم آفتاب صداقت کو دیکھیں گے, جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے تو یہ ساری برکتیں جو ہیں وہ ہمارے پیچھے پیچھے آتی رہیں گی. اور میرے عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے میں یہاں پر آیا ہوں, تقریباً مجھے 1 سال اور 4 ماہ کے قریب ہو چکے ہیں. یہاں پر چرچ میں سبت کی عبادت کی میں نے ایک چھٹی دی. بارش ہے, آندھی ہے, طوفان ہے, میں یہاں پر آیا ہوں. سردی ہے, گرمی ہے, جیسا بھی موسم ہے, میں یہاں پر آیا ہوں. اور میں رات کو جب ہم بارش میں ہی, دسکا سے آ رہا ہے, جب ہم گھر سے نکلے تو بارش نہیں تھی, لیکن آتے ہوئے 2-3 جگہ ہمیں ٹھہرنا پڑا. میرے بیوی بچے میرے ساتھ ہیں اور ہم بارش میں ہی جو ہے وہ سمڑیال میں پہنچے. اور میں خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا کہ خداوند, میں موٹر سائیکل پہ آیا کرتا تھا اور اکیلا آیا کرتا تھا اور میں بھیگ جایا کرتا تھا.
آج خداوند تو نے میری زندگی میں یہ کام کیا ہے کہ آج میں اکیلا نہیں آ رہا، میری فیملی میرے ساتھ آ رہی ہے اور ہم کار میں آ رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نہیں بھیگے، کیونکہ خداوند کیا کرتا ہے، خداوند آپ کو دیکھتا ہے، خداوند آپ کو مضبوط کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ دکھ سکھ میں، آندھی طوفان میں کمیٹڈ ہے۔ اگر یہ موٹر سائیکل پہ آ سکتا ہے، بھیگتے ہوئے آ سکتا ہے، تو خدا کیا کرتا ہے، خدا لحاظ رکھتا ہے، خدا کہتا نہیں ہونا دو دن میں پیچھے نہیں ہے۔ آمین۔ کب میں اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں، اور یہ ایک میسج میرے لیے بھی ہے کہ میں ان برکات کو انجوائے کر رہا ہوں، خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں، میں ان برکات کو انجوائے کر رہا ہوں، اور آپ سب کے سامنے خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں کلیسیا کے ساتھ کمیٹڈ رہوں، لیکن اگر کلیسیا یہاں پر نہیں آئے گی تو پادری کا دل بھی دکھتا ہے۔ اگر پادری کا دل دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کا دل دکھ رہا ہے، کہ خدا اپنا بندہ بھیج رہا ہے، خدا اپنا کاہن بھیج رہا ہے، اور اگر تو اس کو جس طرح قبول کیا جائے تو اجر اسی طرح سے ہے۔ آمین۔ اور میرے عزیزو، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انکل خادم، اس دن ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا، بڑے ہیں، ان کے ساتھ چیئر والے سے بات چیت ہوتی ہے، وہ انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات بتائی، کہتے ہیں ہمارے لوگوں کا پتہ ہے کہ کون سا حال تھا، ایک انجینئر جو ہے وہ ایک بلڈنگ کے اوپر تھا، اور ایک مزدور نیچے کھڑا ہوا تھا، اور وہ اوپر سے آوازیں دے رہا تھا، یار میری بات سن، میری بات سن، وہ اس کی آواز کو نہیں سن رہا، تو اس نے اوپر سے 100 روپے کا نوٹ پھینکا، انجینئر نے 100 روپے کا نوٹ پھینکا، اور اس نے کیا کیا ہے، وہ جب 100 کا نوٹ نیچے آیا ہے تو اس مزدور نے پکڑ کر اپنی پاکٹ میں ڈال دیا، اوپر بھی نہیں دیکھنا گوارا کیا، پھر اس کے بعد اس نے پھر آوازیں دی ہیں، وہ پھر نہیں دیکھ رہا، پھر اس نے 1000 کا نوٹ پھینکا ہے، اور اس نے وہ 1000 کا نوٹ بھی پکڑ کے ایسے ادھر سے لے کے پاکٹ میں ڈال دیا، پھر انجینئر اسے آوازیں دے رہا ہے کہ یار میری طرف دیکھ، 100 کا نوٹ بھی میں ہی ستے ہیں، 1000 کا نوٹ بھی میں ہی ستے ہیں، میری طرف دیکھ، وہ سن ہی نہیں رہا، پھر اس نے کیا کیا، اوپر سے ایک بڑا پھینکا، اور جب بڑا پھینکا اس کو جب یہاں پر لگا، اس نے فوراً اوپر دیکھا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ اب کس کی طرف سے بڑا ہے، پھر اس نے انجینئر کی بات کو سنا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہمیں خدا چھوٹی بڑی بہت ساری برکتیں دیتا ہے، اسی مانتے ہی نہیں کہ خدا کو سمجھتا ہے، لیکن جب پھر خدا کی طرف سے ہم پر تکلیف آتی ہے تو پھر ہم خدا کی طرف بات کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں خدا ساڑھے نال انج کیوں کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ہر طرح کی چھوٹی بڑی برکت دی ہے، آپ اس کی برکتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر خدا کے حضور سے تازگی کے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو سبت کے دن کو منانا شروع کر دیں۔ ہمارے لیے سبت کا دن جو ہے وہ اتوار کا دن ہے، کیونکہ جب ہمارے خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تو ہمارے لیے یہ عید کا دن بن گیا۔ آمین۔ ہمارے لیے یہ عید کا دن بن گیا، اور گرنتھیوں کے پہلے خط میں 5ویں باب کی 5ویں آیت میں یسوع کے دن کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد گرنتھیوں کے دوسرے خط میں بھی پہلے باب کی 14ویں آیت میں بھی یسوع کے دن کا ذکر ملتا ہے، اور مکاشفہ میں بھی اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، میں پتمس کے ٹاپو میں تھا کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا، اور اپنے پیچھے نرسری کسی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو اس کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، اور خداوند نے 7 کلیسیاؤں کا حال لکھا تھا، اور پھر خداوند نے ان کی خوبیوں کو بھی بیان کیا، خامیوں کو بھی بیان کیا۔ خدا نے یہ بھی کہا کہ تو نے پہلی سی محبت اس سے چھوڑ دی، پہلی سی محبت۔ خداوند کے حضور میں آئے میرے عزیزو، اس کے دن کی اہمیت کو دیکھیں۔ میرے ایک دوست ہیں پادری صاحب، وہ اپنے گھر میں کوئی پروگرام اتوار کے دن نہیں رکھتے، ان کی اپنی شادی تھی تو انہوں نے کہا، لڑکی والے انہوں نے امریکہ سے آنا تھا، انہوں نے کہا اتوار کا دن رکھو، ہمارے پاس اتنی چھٹیاں ہیں، انہوں نے کہا آپ کے پاس جتنی مرضی چھٹیاں ہیں، اتوار کے دن
ہم بارات نہیں لا سکتے. نہ اتوار کو ولیمہ ہوگا اور نہ ہی اتوار کو بارات ہوگی. اس کے علاوہ اور کوئی بھی دن رکھ لو ہمیں منظور ہے، کیونکہ اس دن ہم نے خدا کی حمد کرنی ہوتی ہے، اس دن ہم نے آرام کرنا ہوتا ہے. آپ کے لیے آج کیا میسج ہے؟ آپ اس دن میں کیا کیا کرتے ہیں؟ کیا کیا کچھ سوچا ہوتا ہے کہ اتوار کے دن کو کریں؟ اب تو ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوئی ہیں تقریباً، ہفتہ اتوار، نہیں بھی 2 چھٹیاں تو کوئی مسئلہ نہیں، کام سے آ کر آپ دوسرے کاموں کو کر سکتے ہیں. یہ دن صرف اس لیے رکھیں کہ اس دن آپ نے خداوند کے حضور میں اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے اور اس کے نام کو عزت و جلال دینا ہے اور آرام کرنا ہے. اور میرے عزیزو، خداوند کے دن کو پاک مان کر برکتیں پائیں، اور وہ تمام برکتیں آپ کو خداوند دے گا جو اس کے کلام میں لکھی ہیں. لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کے دن میں آپ نے آرام کرنا ہے. آرام کر کے ہی آپ، رات کو ہمارا 12 بجے دن شروع ہو جاتا ہے، آرام کر کے صبح اٹھیں، آ کر اس کی عبادت کریں. اس دن نیکی کرنا بنتی ہے تو نیکی کریں، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ تازہ دم ہوں گے. آمین. آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے حضور میں دعا کریں. اس سے پہلے میرے عزیزو، جتنی بھی آپ نے اتوار مس کیے ہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف سے چاہے ہوئے یا آپ کی کوتاہی کی وجہ سے ہوئے، تو ابھی وقت ہے کہ ان کا اقرار کر کے خداوند سے معافی مانگیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند اب سے میں تیرے دل میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، اور خداوند میں اس دل میں تیری عبادت کروں گا، تیری پرستش کروں گا، آرام کروں گا، اور اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز جو تجھے پسند نہیں ان کو میں ختم کروں گا. آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. اور میں درخواست کروں گا بھائی جاز سے کہ وہ سامنے آئیں، اس خداوند کے کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں اور دعا کریں کہ